अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काबिलियत और खुदादाद सलाहियत के बायस मुआशरे पर गहरा असर डालते हैं। उनकी बात को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उनके तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करने की भी कोशिश की जाती है। ऐसे ही लोगों में मारूफ कॉलम निगार, तजियाकार और साबिक मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आज़म जनाब नुसरत मिर्ज़ा भी शामिल हैं। वो पिछले 52 सालों से कॉलम्स लिखते चले आ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मौज़ूआत पर उन्हें ख़ास दस्तरस हासिल है। मुख्तलिफ सियासी अदवार में कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। तक़सीम हिंद के बाद उनकी फ़ैमिली दिल्ली से पाकिस्तान मुंतकिल हो गई थी। सिंध के तारीख़ी शहर हैदराबाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। गुज़िश्ता 78 बरसों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ पर गहरी नज़र रखते हैं। एनएम डिजिटल टीवी पर हम उनकी ज़िंदगी का अहाता पेश करेंगे। तो ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। आइए खुशामदीद कहते हैं नुसरत साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। नौरीन साहबा, आपका शुक्रिया कि आपने ये ज़रूरत महसूस की कि मुझ जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक कामयाब ज़िंदगी बसर की है और भरपूर ज़िंदगी बसर की है, जहाँ पर ख़िदमत भी शामिल है, जहाँ पर ताकत का हसूल भी शामिल है, जहाँ पर मैंने लोगों के लिए रहनुमाई भी की है और रहनुमाई भी हासिल की है। और मैंने हर उस काम को करने की कोशिश की है जो कि इंसानों की फ़लाह बहबूद के लिए हो और ख़ुसूसन पाकिस्तान की बका का मसला हो, तो उसमें मैं सीना सपर हुआ और पाकिस्तान की अज़मत के लिए कोशा रहा। जी, अब फरमाएँ। अच्छा, नाजरीन जो हैं हमारे, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि तक़सीम हिंद से पहले आपकी रिहाइश कहाँ थी? देखिए, हमारा जो मुग़ल थे हम, तो हमारा जो दिल्ली के 40 किलोमीटर के फ़ासले पर एक शहर था नारनौल। दिल्ली के फ़ौरन बाद जो इलाका आता था, जो एकदम 0 मीटर कहा जाए दिल्ली से, तो वो गुड़गांव आता था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा शिकागो की तरह से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया है, जिसमें से हमारे जनरल मोइन हैदर साहब वहाँ के रहने वाले हैं, ये रांगड़ हैं। और ये जो इसके बाद में उसके 10 किलोमीटर के फ़ासले पर रेवाड़ी होता था और उसके 20 किलोमीटर के फ़ासले पर कोई ये नारनौल का शहर था। तो मुग़लों ने ये तरकीब बनाई थी कि उनके इर्द गिर्द जो 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 बहुत बहादुर लोग थे, जो लड़ाका लोग थे, जिसमें क़याम ख़ानीज़ थे, ख़ानज़ादा थे, रांगड़ थे और दूसरे लोग जो थे, उनको दिल्ली के चारों तरफ में बसा दिया था। और उसके आगे जो है वो जो पहला हरवल दस्ता होता था, उसमें अपने जो मुग़ल जो बेग होते थे, बेग उस ज़माने में बेग जैसे कि आज की एस्टेब्लिशमेंट है जी। वो ज़माने में बेग जो होते थे वो उस एस्टेब्लिशमेंट का रोल अदा करते थे और बेग ही फैसला करते थे कि कौन हुक्मरान होगा। तो वो, क्योंकि वो बेग का मतलब ये था कि ब्रिगेडियर का एक ओहदा होता था उस ज़माने में और ये एक बड़ा ओहदा होता था। तो जब जब जो जब यहाँ पर बाबर आए, सारे जो बेग थे वो उनको 12 साल की उम्र में बेगों ने इनको अपना सरदार बनाया। और जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया बाबर का, तो उनको बनाकर फिर भी सरदार बनाया और फिर उसके बाद में उसको सपोर्ट करते रहे और यहाँ तक कि फिर वो बहुत सी फतवात उन्होंने समरकंद में की और वो अलग मामला है। तो जो मैं बात बता रहा था कि उन्होंने ये किया था कि पहला जो होता था घेरा था वो बहादुर लोगों का था और उसके बाद में फिर आगे उन्होंने कहा मैं एक बेग को एक जो ज़िला था उसको ज़िला दे दिया जाए, जो कोई इलाका दे दिया जाता, जागीर के तौर पर दे दिया जाता था। उसके साथ 2 हाथी भी दिए जाते थे उन्हें, जो उस ज़माने के टैंक थे। तो मिर्ज़ा फ़तेहुल्लाह बेग जो हमारे परदादा थे, वो उस वक्त के अंग्रेज़ों की जब हुकूमत ख़त्म हुई 1857 में, जी। तो मिर्ज़ा फ़तेहुल्लाह बेग साहब उस वक्त जो है वहाँ के गवर्नर थे या ज़िलेदार थे या जो भी उस ज़माने का तरीक़ाकार था, वो वहाँ थे। हमारे पास 2 हाथी थे। तो हमारा जो घर था, छोटा सा घर था, लेकिन छोटा सा महल था, जो इस चीज़ की तस्वीर हमारे पास मौजूद है, वो हम किसी मौके पर दिखा देंगे आपको। और उसके साथ ही में फ़ौरी तौर पर हमारे घर के जो हमारे 2 हाथी रहते थे, जो कि हमारे टैंक के तौर पर काम आते थे, जो हमारी ताकत का माने मज़हर थे कि साहब ये हैं। और वो इलाका जो था वो कोई समझ लीजिए कि 20-30 हज़ार लोगों के ऊपर मुश्तमिल था और फिर उसके इर्द गिर्द जो गाँव थे वो हमारी रियाया के में थी।
اور اس سے ہماری آمدنی ہوتی تھی اور اس سے ہم جو وصول کرتے تھے ٹیکس جسے آپ کہہ لیں، وہ پھر کچھ حصہ ہم حکومت کو دیتے تھے، کچھ اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو جب 1857 میں ہماری حکومت ختم ہوئی تو پھر سارا ندلہ ہم پہ پڑا اور ہماری ساری جائیداد ہم سے چھین لی گئی، اور باقی لیکن ہم نے کچھ حصہ اس میں چھپا لیا تھا، تو پھر ہم اس کو بیچ کر ہمارے دادا اور ہمارے پردادا وہ بیچ کے اپنا گزارا کرتے رہے، لیکن وہ کافی مشکل دور تھا وہ۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں طنز کے تیر بھی سہنے پڑے ہندوؤں کی طرف سے کہ صاحب اب یہ ہو گیا۔ تو جب میرے مرزا سکندر بیگ کے جو تھے وہ مرزا فتح اللہ بیگ کے بیٹے تھے، اور مرزا فتح اللہ بیگ کے جو میرے والد صاحب تھے وہ بیٹے تھے، اکیلے بیٹے تھے، مرزا علی یاسین بیگ ان کا نام تھا، جو کہ بہت ہی منفرد نام تھا، کیونکہ ان کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس پر بھی تانے پڑتے تھے کہ مرزا سکندر بیگ کی لاولد مرے گا۔ تو وہ ہندوؤں جو خصوصاً جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے پر یہ الزام لگاتے تھے کہ اب ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا، تو جو بھی ان کو تیر جو ہے جو طنز کے تیر جو ہوتے تھے جی وہ ان کو کرتے تھے، ان کو چھیڑتے ٹیز کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں میرے والد صاحب کے 3 بیٹیاں ہوئیں، اور جب وہاں پر ایک ایسا ہوا کہ اس سے پہلے کہ ان کی شادی ہوتی تو 2-3 شادیاں ان کی ہوئیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بیچاری انتقال کر گئیں، جو ہماری والدائیں تھیں وہ زمانے کی۔ تو پھر آخر میں ہمارے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں شادی کی جائے، جو کہ ہاشمی خاندان تھا۔ ہمارے نارنول سے قریب جو ہماری رعایا تھی وہ ایک جگہ تھی کھوڑ جسے کہتے تھے، اس میں ایک ہاشمی خاندان جو تھا وہ ٹپیکل ہاشمی خاندان تھے، جو کہ جن کے پاس گھوڑے تھے اور اونٹ تھے، وہ کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ وہاں پر شادی ہماری والدہ جو تھی، جن کا نام وحیدن بیگم ہے، جن کے نام سے ہم نے اسکول کھولا ہوا ہے مجید کالونی میں، جہاں کے بہاری آبادی ہے، وہ ہمارے وہاں پہ 200 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ہائی اسکول کا لیول ہے۔ اچھا، اس کو ہم مفت پڑھاتے ہیں، 50 روپے یا 100 روپے ایک برائے نام ان سے فیس لی جاتی ہے۔ تو کیونکہ میری والدہ نے پڑھانے میں میرا بڑا کردار ادا کیا، تو میرے پر لازم تھا کہ میں اسکول کھولوں، سو میں نے اسکول کھولا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب میں پیدا ہوا تو 3 بیٹے میں سے پہلے جب میری والدہ جن کا نام وحیدن بیگم تھا، جو بڑا ٹپیکل نام ہے ہمارے مرزاؤں میں، یہ ہوتا ہے کہ میرا پورا نام جو ہے مرزا نصرت جاں بیگ تھا، تو علماء کرام نے میرا نام رکھا، اور میں کہا کہ یہ بہت ترقی کرے گا، جب تک یہ ترقی کرنا چاہے اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ جتنی ترقی کرے گا یہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی جی، ماشاء وہ اللہ۔ اتنی سچ نہیں ہے بلکہ ہم نے رکاوٹ اپنے لیے خود پیدا کی، کیونکہ ہمیں تو پھر پرویز مشرف کے دور میں ہمیں 5 آفر ہوئیں وزیر بننے کی، وہ ہم نے رد کی، کیونکہ ہم نواز شریف سے وفادار رہنا چاہتے تھے، اور نواز شریف کے دور میں آخر میں جو ہم وزیر جو مشیر تھے ان کے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پر یہ الزام لگے کہ ہم نے نواز شریف سے بے وفائی کی، کیونکہ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ صاحب آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں۔ نواز شریف جب ابھی حکمران تھے تو ان کے حکومت ختم کرنے کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب جہانگیر کرامت کو انہوں نے چیف آف آرمی عہدے سے ہٹایا، تو ہم سے ہمارے دوستوں نے، ISPR کے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ نواز شریف کو استعفیٰ دے دیں۔ میں نے کہا یہ مناسب وقت نہیں ہے، میں نواز شریف صاحب کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ سکتا، اور میں نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑوں گا اس وقت۔ تو اس پر وامق زمری صاحب جو کہ آج TV کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے مالک بھی ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن آ کے کہا، یہ میرے درمیان میں اور ISPR کے درمیان میں گفتگو تھی، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ اگر آپ جب پرویز مشرف حکمران ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آج ان کی بات پہلے آپ کی بات ISPR کی بات مان لیتے تو آج وزیر اطلاعات آپ ہوتے جاوید جبار کی جگہ۔ میں نے کہا نہیں، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں ٹھوکر مارتا ہوں اس لحاظ سے کہ میں وزیر نہیں بننا چاہتا ہوں ایسے آدمی کا، جو کہ میں تو وفادار تھا نواز شریف کا، میں کیوں وفاداری اپنی تبدیل کروں، اور آج تک میں نے نہیں تبدیل کی۔ میں نے جو اس کے بعد میں 5 دفعہ آفر آئی، وہ کہا کہ آپ دلی کے رہنے والے ہیں، اب ان کے گرائی ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، پرویز مشرف قائد ثانی ہے۔ میں نے سب کو ٹھکرا دیا، میں نے نہیں کہا نہیں کروں گا، میں نواز شریف کے ساتھ ہوں اور ہوں۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب تو مجھے ایز اے سائیڈ لائن میں رکھنا چاہتے تھے، صرف میری تحریر کو بند کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت پھر میں ان سے منحرف ہوا۔ تو میں جب وہاں پر سے یہ ہوا کہ جب ہم وہاں سے، تو جب میں پیدا ہوا
میری 3 بہنوں کے بعد میں، تو پھر وہ اس وقت کیونکہ تانے دیتے تھے مرزا سکندر بیگ بھی جو اب لاول مریں گے، ان کی نسل ختم ہو گئی آج. جب میں پیدا ہوا تو میرے دادا نے 100 نفلیں پڑھی تھی میری پیدائش پر، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میری زندگی کے اندر خوف ختم ہو گیا. بڑے بڑے واقعات میرے سامنے گزرے، بڑے بڑے ایسے واقعات گزرے جو میں آئندہ چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن مجھ پر کبھی بھی خوف غالب نہیں ہوا. میں نے کئی 2 تحریکوں کی مخالفت کی، جی سندھ کی اور جی مہاجر کی، لیکن مجھ پر کبھی خوف طاری نہیں ہوا. اور میں اس وقت بھی یونیورسٹی آف سندھ میں چلا جاتا تھا جب کوئی آدمی نہ مہاجر جا سکتا تھا، نہ پنجابی جا سکتے تھے، نہ پٹھان جا سکتے تھے، لیکن میں پھر بھی یونیورسٹی جاتا تھا، لیکن میرے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. اور جب الطاف سر سے میری لڑائی ہوئی، پہلے میرا بہت گہرا دوست تھا، پھر جب لڑائی ہوئی تو جب اس نے کہا کہ میں علیحدہ ملک چلا جائے تو میری لڑائی ہو گئی، تو میں نے پھر بھی میں اس کے علاقے سے گزر کے کہتا تھا میں تیرے علاقے سے گزر رہا ہوں، مارنا ہے تو مار لے، اور اکیلا ڈرائیو کر کے جاتا تھا، تو خوف نہیں تھا. تو اس طرح سے الٹا وہ خوف کھاتا تھا کہ اس کو مارا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو خیر قصہ مختصر یہ وہ، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ مجھ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے، یہ بڑے عجیب بات تھی. تو خیر اس وقت تو یہ تھا کہ 1 منٹ میں لوگ مار دیتے تھے. تو خیر قصہ یہ ہوا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے دادا نے میرے 100 نفلیں پڑھی تھیں. اور پھر جب وہ پہلا ہوا، جب ہم پر حملہ ہوا ہمارے علاقے میں، کیونکہ ہم پوش علاقے میں رہتے تھے اور سب سے زیادہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ مالدار لوگ ہیں، تو جب وہ باڑھ آئی، جب مطلب باڑھ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ ہندو بلوائی جو حملہ کرنے آتے تھے اس کو باڑھ کا لفظ استعمال کرتے تھے اس زمانے میں. تو میرے والد کو پتہ لگ گیا 1-2 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے، تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ ہم جلدی سے نکل جانا چاہیے، ہمیں کچھ چیز نہیں چاہیے، ہم ساری چیزیں چھوڑتے ہیں. لیکن میری والدہ نے یہ عقل مندی کی کہ اپنے ساتھ میں 140 روپے اور اپنے سونے کا کچھ سامان، چمپا کلی ہوتی تھی، چمپا کلی ایک ایسی چیز ہوتی تھی جو کہ باقی چیز تو اس کی بنی ہوتی تھی دھاگوں سے، لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول نما جو ہے پتیاں لگی ہوتی تھی، جس میں سونا ہوتا تھا، خالی سونا ہوتا تھا، وہ پھولی ہوئی ہوتی تھی. تو اس میں میں نے کم سے کم 20-25 سونے کی ہوتی تھی، جو کم سے کم خالی 5 تولہ کی تو ہوتی ہوگی. تو وہ لے کے، اور وہ ساتھ ان کے چوڑیاں تھیں اور بالیاں تھیں، وہ لے کے وہ جب آئے تو ہم لوگ وہاں سے جب آئے تو پہلے تو وہاں پر ہم مسلمانوں کے علاقے میں شفٹ ہوئے نارنول میں. وہ ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بہت پرانا تھا، وہ جب چلاتے تھے وہ گیلا ہو چکا تھا، وہ ناکارہ ہو چکا تھا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا. تو پھر ہم ریلوے اسٹیشن شفٹ ہو گئے. ریلوے اسٹیشن پر بھی جو انہوں نے بلوائیوں نے کہا کہ صاحب ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ایک انگریز کیپٹن تھا جو کہ ریلوے کی حفاظت کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان پہ حملہ کیا تو آپ کو میرے پاس اتنی گولیاں میں آپ سب کو بھون دوں گا. وہ مشین لے کے ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ پہ کھڑا ہو گیا، سب کو میں بھون دوں گا. ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں تھا جو بلوائی تھے. تو وہ پھر جو ٹرینیں آتی تھی وہ عموماً یہ جاتی تھی آگے جا کر وہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. وہ لفظ استعمال ہوتا تھا کٹ جاتی تھیں ساری ریل میں جو آدمی ہوتے تھے وہ مار دیے جاتے تھے. تو وہ ایک ریل میں پھر انہوں نے کیا کرتے تھے کہ قلعے، کیونکہ سارے ہندو ریلوے کے ورکر تھے تو وہ قلعے ٹھوک دیتے تھے، وہ شیشے بھی نہیں چڑھانے دیتے تھے. تو ہماری ریل میں بھی یہ ہوا کہ پھر 1-2 ہمارے جو آدمی تھے، جو میرے رشتہ دار کے، میری والدہ کے جو رشتہ دار تھے، ہمارے فیملی میں تو کوئی بھی آدمی نہیں تھا کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی. تو میرے والد صاحب کوئی پارٹی سے بہت پہلے کراچی آ گئے تھے. وہ میری بہنوں نے میری جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے ان کو بھیجوا دیا، اور وہ خود بھی انتقال کر گئی طاعون سے. تو جو ساری بلڈنگیں تھیں ہمارے ارد گرد جو ہمارے رشتہ داروں کی تھیں وہ سب ہمارے پاس تھیں، اور اس کے اندر وہ خالی پڑی رہتی تھی، اس لیے کہ وہ جو سارا محلہ ہمارا تھا، یعنی ہمارے حکمرانوں کا. تو محلے میں کوئی 10-12 بلڈنگیں تھیں جو کہ ہمارا اپنا جو قبرستان تھا جو کہ جو حکمرانوں کو ہوتا ہے. پھر ہمارا اپنا اس زمانے میں نوہرا کہلاتا تھا. وہ نوہرا مطلب یہ تھا کہ ایک بڑی سی جگہ ہوتی تھی جس میں اونٹ اور گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور ایک جو آدمی جگہ ایک کمرہ ہوتا تھا جس کے اندر جو ہمارے اونٹ بان ہوتے تھے یا گھوڑے بان ہوتے تھے وہ وہاں رہتے تھے. تو وہ بھی اب جب میں گیا 2005 میں تو وہاں پر میں دیکھا کہ وہ جہاں پر ہمارا قبرستان تھا وہاں انہوں نے بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں 3 منزلہ، اور پھر وہ اور جو قبرستان تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، وہاں پر بھی بلڈنگ بنا رہے تھے. تو اور نورا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد میں جب ہم وہاں سے چلے تو وہ پھر اجمیر سے ہوتے ہوئے، اور ہم بھوکے تھے تو ہم نے کوئی اجمیر میں کھانا بٹ رہا تھا مسلمانوں کے لیے. تو ہم لوگوں کو کوئی غیرت کو گوارا نہیں ہوا
کہ وہ ہم بھوکے تھے لیکن انہوں نے کھانا نہیں لیا. لیکن پھر ہمارے جو رشتہ دار تھے, ہمارے یعنی جو ہمارے یہ سمجھ لیجیے خالو جیسے آپ کہہ لیں, میری والدہ کے جو بھائی تھے, چچا زاد بھائی, وہ فوج میں تھے. انہوں نے زبردستی, محفوظ صاحب نام تھا ان کا, جو پھر کنگن پور جو کہ پاک پٹن کے پاس ایک جگہ ہے کنگن پور, وہاں سارے ہاشمی آباد تھے ہمارے, جو وہاں سے آئے تھے, ابھی بھی آباد ہیں, ان کے پاس زمینیں بھی ہیں. تو وہ وہاں آباد ہوئے. انہوں نے زبردستی کھانا وانا دیا ہمیں, اور پھر وہ آ کر ہم حیدرآباد میں اترے. حیدرآباد شہر میں, سندھ میں آ کر اترے, حبیب ہوٹل کے سامنے, اسٹیشن کے سامنے اترے. تو پھر میرے والد صاحب نے, ہمارے والد صاحب سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا تھا میں مزدوری کر کے وہاں کھانا بٹ رہا تھا. تو ان کو غیرت دوبارہ نہیں ہوئی, کیونکہ بہرحال حکمران تھے وہ, کہ صاحب میں ان کا کھانا لوں مفت میں لائن میں لگ کر. انہوں نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں, وہاں پہ وہ ٹرک میں سامان اتارا جاتا ہے, میں مزدوری کر کے پیسے کما کے لاتا ہوں. تو میری والدہ نے کہا نہیں, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں, آپ یہاں سے حبیب ہوٹل سے پیسے خریدیں. اور پیسے ان کو نکال کے دیے. اس زمانے میں جس وقت ہم گئے تو وہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 روپے من گندم تھا. اچھا. ہاں, اور وہ سونا اس وقت جو ہے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ کوئی 10 روپے یا 15 روپے تولہ سونا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 140 روپے کی کیا قیمت ہوگی. تو وہ آج 265 روپے کا مل رہا ہے یا 68 روپے کا مل رہا ہے سونا تولہ. تو 5 تولہ سونا تھا, 140 روپے تھے. آپ سمجھ لیں کتنی قیمت. ان کے بعد پھر بالیاں تھیں, وہ تو پتہ ہی نہیں کتنے کی ہوگی, اور چوڑیاں تھیں ان کے پاس. تو اس طرح سے ہم نے پھر گھر اپنا لیا. وہاں پر پہلے جا کر ہم میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان پہنچنے کے بعد سندھ کے کس علاقے میں آ کر آباد؟ جی, حیدرآباد سے آ کے آباد. ٹرین نے خود ہی اتار دیا ہمیں حیدرآباد میں. رول یہ تھا کہ جہاں پر جگہ ہے وہاں پر آ کے اتار دیتے تھے. حیدرآباد میں ہندوؤں کو بھگا دیا گیا تھا. تو جو ہندوؤں کی ملکیت تھی وہ ہماری ہوتی تھی. تو ہماری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ہم جا کے کسی مکان پہ قبضہ کر لیں. ہمارے رشتہ داروں نے کر لیا, لیکن میرے والد نے کہا نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. عجیب زندگی تھی, باپ ان کا انداز تھا. البتہ ہم نے خرید کے لیا. پہلے ہم کرائے پہ رہتے رہے. پہلے تو جا کر ہم نور ہائی اسکول میں, جو میں نے بعد میں پڑھا وہاں جا کے رہے. پھر جا کر وہ ایک وہاں پر ایک سول ہاسپٹل کا ایک, وہاں پر اس زمانے میں ایک جو مریضوں کی رہنے کی رہائش تھی تیمارداروں کی, وہ خالی کرایا گیا. اس میں ہم ان کا منتظم میرے والد صاحب کو بنا دیا گیا. وہاں جا کر ہم رہے. وہ ہم فوٹو کھینچ کے لائیں گے تو پھر آپ کو دیں گے وہ حیدرآباد کے. اور پھر اس کے بعد میں پھر ہم نے اپنا گھر لیا. وہ میرے والد صاحب نے ملازمت شروع کر دی. پھر اس کے بعد میں اب تعلیم کا وقت کھڑا ہوا. تو پھر وہاں پر جو لوگ نارنول سے آئے تھے ان سب نے پھر ایک دارالعلوم اسلامیہ بنایا ہیر آباد میں. ہیر آباد حیدرآباد کی سب سے پوش علاقہ تھا, جیسے آج کل یہاں کا ڈیفینس ہے جی. ایسا وہاں پر سارے ہندو رہتے تھے. اور ہندو جو سارے بزنس کرتے تھے سنگاپور میں اور ہانگ کانگ میں, ان کی خواتین یہاں رہتی تھیں. اچھا. اور وہیں پر مسلم ہاسٹل تھا, نور ہائی اسکول کا جو ہاسٹل تھا اس کو مسلم ہاسٹل ہوتا تھا. تو یہ عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت بھی ہوتی تھیں, اور یہ پھر رات شام کو واک کرنے نکلتی تھی, بہت عطر وطر لگا خوب تیار ہو. تلک چاڑی. اور یہ حیدرآباد شہر جو ہے پہاڑ پہ واقع ہے, تو وہ اس میں بہت سی چڑھائیاں ہیں. کوئی تلک چاڑی کہلاتی ہے, کوئی بھائی خان کی چاڑی کہلاتی ہے, کوئی اور چاڑی کہلاتی ہے. چاڑی کا مطلب ہے چڑھائی. تو سندھی میں چاڑی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہ ہیر آباد سے تلک چاڑی تک جاتی تھی. تو سارا خوشبوؤں میں کے اندر وہ بھرا ہوتا تھا وہ پورا علاقہ. تو یہ سارا ہندوؤں کا علاقہ تھا. مسلمان حیدرآباد میں صرف صدر میں رہتے تھے, یا پھر وہ 3 تالاب میں غریب لوگ رہتے تھے. 3 تالاب ایک جگہ تھی, وہ جو سلم علاقہ تھا, تو وہاں رہتے تھے. پھر وہاں پر ہم نے پھر بہت سے مکان میں کرائے پہ رہے. پھر باقی آخر میں مکان ہمیں پھر وہ ملا. تو اس طرح سے ہماری زندگی کا وہاں آغاز ہوا. تعلیم پھر دارالعلوم اسلامیہ میں ہم نے پرائمری تعلیم حاصل کی. جی ناظرین, میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا یہ تمام واقعات سن کر جتنا کہ ہم محظوظ ہوئے. ناظرین, اگلے پروگرام میں ہم نصرت صاحب کی تعلیمی زندگی اور ان کو جو بھی مشکلات اس سلسلے میں پیش آئیں وہ سارے واقعات انہی کی زبانی سنیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.